बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म राई। नाजरीन, एक और अफसोसनाक खबर। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम ये ना कहें कि अफसोसनाक खबर है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में, कराची में कोई भी खबर ऐसी नहीं है जो खुश आइंद हो। मैं आपको कभी, बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं कभी प्रोग्राम शुरू करूँगा और मेरे मुँह से ये निकले कि नाजरीन खुशखबरी, खुश आइंद खबर, ये इस तरह के कोई अल्फाज निकलते ही नहीं है। काफ़ी प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर। कल जो है ना, वो डिफेंस फेज़ 6 इत्तेहाद कमर्शियल में चौथे फ्लोर पर एक फ़्लैट है, उसमें एक लाश मिली और वो लाश 1 महीने पुरानी थी। वो लाश थी हुमैरा असगर अली नामी एक अदाकारा की, जो कि इन्फ्लुएंसर थी, अदाकारा थी, मॉडल थी और जवान ख़ातून थी और उम्र की हद जो है वो शायद 30-32 साल की दरमियान की होगी। नाज़रीन, उनकी लाश मिली और वो लाश किस तरह मिली। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लाश मिली किस तरह। हुआ ये कि 2024 से वो खातून जो है, जो जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी पिछले 7 साल से, 2024 यानी कि 1 साल से तकरीबन वो अपने मालिक मकान को किराया अदा नहीं कर रही थी, जिस पर मालिक मकान ने ज़ाहिर अदालत से रुजू किया, जो तरीक़ेकार भी ठीक है। और अदालत से रुजू करने के बाद जब वहाँ से बैलिफ, कोर्ट का बैलिफ जब नोटिस देने के लिए और ख़ाली करवाने के लिए पहुंचा, तो पुलिस की मदद लेकर, जब उनको नॉक किया ज़ाहिर है, और कई दफ़ा ज़ाहिर नॉक किया होगा, तो पुलिस की मदद लेकर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि ख़ातून की वहाँ पर लाश है और लाश काफ़ी पुरानी थी क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश तकरीबन 1 महीने पुरानी है और 1 महीने से वो ख़ातून वहाँ मरी हुई थी। अब ये ख़ातून की जो मौत है, ज़ाहिरी तौर पर इसको तिब्बी मौत बताया जा रहा है, लेकिन तफ्तीश का अमल जारी है और पोस्टमार्टम में ये भी ज़ाहिर हुआ है कि वो ख़ातून शायद नशा भी करती थी और नशा आवर चीज़ें शायद वहाँ से बरामद हुई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 1 महीने तक एक ऐसी ख़ातून जिसके सोशल मीडिया पर लाखों, उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 7 लाख 10 हज़ार फॉलोअर्स हैं और इसी तरह फेसबुक पर भी लाखों फॉलोअर्स उनके हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, ज़ाहिर है एक मॉडल हैं, अदाकारा हैं, उनकी एक लाइफ थी, उनके दोस्त हैं, उनके अहबाब रहे होंगे, उनके दोस्त रहे होंगे और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1 महीने तक वो खातून वहाँ मरी हुई थी, किसी को खबर तक ना हुई जब तक पुलिस ने दरवाज़ा ना तोड़ा। अब अफसोसनाक बात यह है कि आपके दोस्त, जो यकीनन आपके दोस्त हैं, क्या उन्होंने आपकी खबर नहीं ली? जब आपसे लोग मैसेज पर या फ़ोन पर रब्ता करते हैं तो एक फ़ोन की हद होती है कि उसकी बैटरी 1-2 दिन 3 दिन के बाद डेड हो जाती है और जब आपका रब्ता मुनक़ता हुआ होगा या आपके मैसेजेस या कॉल्स का जवाब आने के बाद फ़ोन बंद हो गया होगा तो आपको तशवीश नहीं हुई कि आखिर क्या वजह हो गई कि खातून हैं जिनका, जो आपसे रब्ते में थीं, उनका फ़ोन बंद हो गया या वो जवाब मैसेजेस का नहीं दे रही, कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। तो हमें उनको पूछना चाहिए या बताना चाहिए या उस जगह पर जाना चाहिए या हमें उसकी जो है ना वो तशवीश होनी चाहिए कि वो खातून, बड़ी हैरानी की बात है कि वो खातून जो है वो 1 महीने तक उनकी लाश वहाँ पड़ी रही, किसी को कानो कान खबर ना हुई जब तक पुलिस ने दरवाज़ा ना तोड़ा। इसी पर बात करने के लिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर समाजी कारकुन आलिया सायरिम बरनी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा, बहुत दिनों बाद आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। हम बात कर रहे हैं हुमैरा असगर अली साहिबा की, जिनकी लाश मिली उनके घर से, वो भी पुलिस के दरवाज़ा तोड़ने पर। 1 महीने पुरानी लाश। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक वो लाश 1 महीने पुरानी है और एक अफसोसनाक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि उनके वालिदैन ने, यानी कि उनके घर वालों ने, लाश को लेने से इनकार कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका क्या ख्याल है, क्या वजूहात रही होंगी, ये सब मामलात किस तरह देखती हैं आप? ये अपनी नौयत का इतना तकलीफ दे वाक़या है शुरू से लेके आखिर तक कि जिसके लिए हम सुन रहे होते हैं और हम कहते हैं ना कि कुछ वाक़यात से तो ऐसे ही लगता है कि शायद क़यामत आ गई है और हम जहन्नुम में ही रह रहे हैं। एक आयशा, जो हमारी बहुत बेहतरीन, हमारी एक्ट्रेस, बहुत बड़ा नाम, बहुत कुछ, हमने माँ के रूप में वो एक देखा जो एक बहुत बहुत ही तकलीफ दे बात थी। उसके बाद हम एक बेटी को देख रहे हैं कि एक बहुत तकलीफ दे वाक़या जिस पर बाप कह रहे हैं कि जो भी अल्फाज उनके रहे, मुझे दोहराते हुए इसलिए तकलीफ हो रही है, मैं जिस माशरे को जानती हूँ
جس معاشرے میں پروان چڑھی ہوں، جو میرا معاشرہ ہے جس کو میں اون کرتی ہوں، اس میں تو بیٹی باپ کی جان ہوتی ہے، اس میں تو بیٹی باپ سے لاڈ اٹھواتی ہے، جی ہاں، اس میں تو دیکھیں میں میاں بیوی کے رشتے میں بہت ساری بات کرتی ہوں کہ مشکل ہو جاتی ہے یا پسند ناپسند. ارے باپ بیٹی کا رشتہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ نہ باپ بیٹی کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ بیٹی باپ کے بغیر، جی ہاں، بلکہ بیٹی بھائیوں کو ڈراتی ہے، بیٹی بھائیوں کو ڈراتی ہے. مجھے کچھ کہا نا تو میں بابا سے کہہ دوں کہ بھائیوں کی جان نکل جاتی ہے کہ جب بابا کو بیٹی کچھ کہے گی تو یقین جانیے گا بابا بیٹی ہی کی بات مانیں گے، لاڈ کریں گے، نخرے اٹھائیں گے. تو میں صرف انہی بند لفظوں میں کہوں گی کہ اگر یہ رشتہ خراب ہو رہا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کی گلن سڑن ہے. یہ پھر اس کے بعد ہم جو فخر سے کہتے تھے نا فیملی سسٹم، ویلیو سسٹم، ہمارے پیارے، ہمارے اپنے، ہمارے خونی رشتے، اس کے بعد یہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس وہ فخر، وہ چیز نہیں بچے گی. اور پوری دنیا میں ہم ہر چیز میں ہمارے نمبر نیچے نیچے، کیا ڈیولپمنٹ، کیا اکنامک چیزیں، کیا ہمارے پاس پیسے کی مارا ماری، بہت کچھ. لیکن ہم پھر بھی فخر سے کہتے تھے ہمارا خاندان ہے، ہمیں ویلیو سسٹم پتہ ہے، ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ بھی ختم ہو گئے تو یہ سمجھیے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. میں اپنی بچیوں سے ایک بات ہمیشہ کہتی تھی اور کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اتنی سمجھداری کی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت وہی ہے اور اس کی کامیابی، عورت کے میں سمجھتی ہوں وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایسٹروناٹ بنے، وہ گاڑی چلائے، وہ بائک چلائے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تعلیم اتنی حاصل کرے کہ جب کسی پوزیشن پہ جائے تو مرد سے اوپر کی پوزیشن پہ آ کر کام کرے، تاکہ مرد اس کو کہیں وہ جو ہیرسمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں اس کو فیس نہ کرنا پڑے. لیکن جب میں گھر پر واپس آتی ہوں، جب میں اپنے گھر کے رشتوں کی بات کرتی ہوں تو جو باپ کا حکم ہوگا وہ ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، وہ ہمارے گھر کا سربراہ ہر حال میں ہے. اور باپ کے دل میں یہ لچک ہے کہ جب بیٹی یا اپنے گھر کی عورت اس سے کوئی بات کرے گی تو اس کو محبت بھی دے گا، وہ اس کو عزت بھی دے گا اور وہ اس کی بات کو سنے گا. یہ جتنی تمہید میں نے باندھی ہے یہ اس لیے باندھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس رشتے میں ایک کمی رہی اور وہ یقیناً دونوں طرف سے رہی ہوگی. کہیں بیٹی کی ہوگی، کہیں باپ کی ہوگی، لیکن اس میں کسی نے بھی جھکاؤ نہیں دکھایا. اگر جھکاؤ دکھایا ہوتا آج یہ کبھی نہ ہوتا. یہ جو انسٹا اور یہ موبائل اور یہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. میں نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے جو چھوٹے سے گھروں میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر لائن سے سارے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور ان میں محبت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے. یہ جو پرائیویٹ سپیس اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا ان کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ہم سب الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے برابر والے گھر میں یا ہمارے اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ یا ہمارے، دیکھیے دوست احباب بہت ضروری ہوتے ہیں، زندگی میں پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، پیاروں کی، ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتے. جو بھی ہماری نوجوان نسل اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر یا علیحدہ ہو کر وہ سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی زندگی گزار سکتے ہیں تو زندگی تو کیا ہی گزرے گی مرضی سے. اس طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں. باپ اور بھائی میں بڑے ایک بھرم سے میں ایک بات کہتی ہوں کہ ایک عورت کی، ایک ماں کی، ایک بیوی کی، بہن کی، بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندہ رہیں تو بھی ہم انہی کے ساتھ جئیں اور اگر مر جائیں تو ہمارے مردہ جسم کو بھی یہی ہمیں قبر تک اتار کے آئیں کہ نامحرم ہماری شکل بھی نہ دیکھے، اس کی مجال. مطلب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو یہ کاندھے ہوں اور یہ ہمیں عزت سے. تو یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. اگر میری بات سنے یا کوئی مانے تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بیٹی اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کی جو بھی آخری رسومات ہیں اس کو اون کر کے، اس کو محبت کے ساتھ، جو بھی زندگی میں ہوا وہ زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا. جان گئی جسم سے تو زندگی ختم. تو اگر کوئی ایسا نرمی کا معاملہ ہوگا تو اگر دنیا نہ بھی دے گی تو اللہ اس کا اجر دے گا. لیکن اپنی بیٹیوں کو یوں بے آسرا چھوڑنا، بیٹیوں سے بھی کہوں گی اتنا نہ کسی راستے پہ آگے جانا کہ زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی ماں باپ اون نہ کریں. اچھا، یہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں اور پوری فیملی نارمز جس طرح آپ نے بتایا کہ آخر کا جس معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، جس معاشرے میں آپ نے بتایا کہ باپ تو بیٹی کا مان ہوتا ہے، اور وہی والی بات کہ بھائی بھائیوں کی بھی شکایتیں جو ہے نا وہ بابا سے میں لگاؤں گی، اس طرح کی ہوتا ہے. اچھا، یہ خاتون جو تھیں حمیرہ اصغر علی صاحبہ،
یہ پچھلے 7 سال سے اس ہی فلیٹ میں اکیلے رہ رہی تھیں. اچھا، ان کی سرگرمیاں صرف اتنی تھیں کیونکہ عینی شاہدین جو پڑوس کے لوگ ہیں ان سے بھی میڈیا نے بات کی اور ان کے مطابق کہا کہ یہ زیادہ تر اکیلی ہوتی تھیں اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے یہ بیمار ہیں اور کبھی چیخوں کی آواز آتی تھی یا ظاہر ڈپریشن کی وجہ سے آواز آتی تھی، لیکن کبھی ہم نے ان کے ساتھ کسی کو دیکھا نہیں اس طرح کہ کسی دوست کو آتے ہوئے ونس ان اے بلو مون کوئی آ گیا ہو تو کوئی آ گیا ہو، خاتون دوست یا مرد دوست، لیکن ہم نے کسی کو اس طرح آتے جاتے نہیں دیکھا. زیادہ تر ان کو ہم نے اکیلے ہی دیکھا ہے. اچھا، پچھلے 7 سال سے وہ وہاں پر رہ رہی تھیں، رہائش پذیر تھیں، لاکھوں فالوورز، ایک اچھی خاتون، ایک اچھی ایکٹریس، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی تنہا. کیا یہ اگر کوئی اپنے خوابوں کو اس طرح تعبیر دیتا ہے یا اپنے خوابوں کو سچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ماں باپ کو رشتہ اس طرح ختم کر دینا چاہیے کہ اتنا غصہ کہ وہ پھر بعد میں یہ کہیں کہ آپ لاش جس طرح چاہیں دفنا دیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. شاید میں ماں باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، میں اس حد تک جا کر بھی سوچ سکتی ہوں کہ کیسے یہ جملہ انہوں نے ادا کیا ہوگا. میں سمجھ سکتی ہوں. زندگی میں ہی جب ماں باپ کہہ دیتے ہیں نا تم ہمارے لیے مر گئی، اب اس میں 2 طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کہہ تو دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ نرم گوشہ رہتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے. جب بیٹی روتی دھوتی آ کر کھڑی ہوتی ہے وہ سینے سے لگا لیتے. لیکن کچھ ماں باپ جو ہیں ان کے دل میں یہ سختی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو الفاظ ادا کر دیے پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ میرا ذاتی موقف سمجھیں یا مانیں تو میرا ذاتی موقف یہ ہوتا ہے کہ دوست تو دوست، دشمنوں کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہوتی ہے. انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے. اس کی غلطی سے، اس کے جرم سے نفرت کریں، برائی نہیں ہے، اس انسان سے برائی نہ کریں. اور جب اپنے گھر والے، یہ میں بہت تجربے کی بات جو میں نے شیلٹر ہوم میں، سارے بنی شیلٹروں میں دیکھی ہے، جو ماں باپ اپنی اولادوں کو اور خاص کر اپنی بیٹیوں کو زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں تو ان بچیوں کی شروع میں کی گئی چھوٹی سی غلطی وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے. اور میں بچیوں سے یہ کہوں گی خدا کے لیے لڑکوں کا مقابلہ نہ کریں. ہم بہت قیمتی ہیں، عورت لڑکی بہت قیمتی ہے، ہم بہت ایموشنل ہیں، ہم بہت نازک ہیں. یہ میں کوئی الفاظ میں نہیں کہہ رہی ہے، کوئی پوئٹری میں نہیں کہہ رہی، یہ سائنٹیفکلی بھی اگر یہ پروف کیا جائے تو جو عورت کی ساخت ہے، عورت کی سوچ ہے، یہ ایسی ہے جو مرد سے بہت نازک ہے اور ڈیٹیلنگ بھی بہت ہے عورت میں. تبھی تو عورت کو اللہ نے ماں بنایا ہے. مرد کے پیروں کے نیچے جنت دی نہیں کیونکہ وہ تکلیف ایک عورت ہی برداشت کرتی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اور ہم زمانے کی جو چکا چوند ہے اس سے کچھ نہیں حاصل کریں گے، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے. ہماری بچیاں صرف گھروں کی زینت ہیں. محفل میں ہم کچھ بھی ہے، ہم کہیں بھی جائیں گے، اگر ہمارے پیچھے ہماری فیملی، ہمارے رشتے، ہمارے پیارے کھڑے ہیں تو دنیا کی مجال نہیں ہوتی کہ ہم پر ترچھی نگاہ ڈالے، میلی نگاہ ڈالے. لیکن جس کو پتہ یہ چل جائے کہ یہ بچی تنہا ہے، اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، تو وہ محفلوں میں تو آپ کو نظر آئے گی لیکن اکیلے میں وہ چیخیں مارتے ہوئے، روتے ہوئے اور اسی طرح نظر آئے گی. اور جو دوست ویلیوز کے ساتھ نہیں ہوتے، جو دوست صرف شوبازی کے ساتھ ہوتے ہیں، یقین جانیے وہ آپ کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اور جب آپ جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں، وہ دوست کہیں نظر نہیں آتے. دوستوں کو میں بہت پسند کرتی ہوں لیکن دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی برائی کی نشاندہی کریں، جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آئیں. وہ دوست کیسے دیکھیں نا، جو اس مثال ہمارے سامنے ہے، ہم نے دیکھ لیا اس کا کسی کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کب سے، آپ نے بھی شروع میں بالکل بتا دیا، میں اس بات کو نہیں دہراؤں گی، آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کسی کو نہیں پتا. ماں کو اپنی اولاد کی سانس لینے کی بھی خبر ہوتی ہے، بیمار ہونے کی بھی خبر ہوتی ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو. یہ جو دوست ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے دوستوں کو یا فالوورز کو، خدا کے لیے نہ تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ آپ خالی ان کے فارغ ٹائم کا ایک دل بہلانے کی آپ ایک سبب ہیں. آپ کی کوئی ادا اچھی لگ گئی وہ فالوور بن گئے، لیکن فالوور بننے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دکھ درد میں وہ شامل ہوں گے. وہ آپ کا ٹائم تو بہت لے لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ انگیج بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دل یا ان کی سوچ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. بہت تیزی کا دور ہے، آپ کی شکل اچھی لگ گئی، آج میری شکل اچھی لگ گئی، پرسوں کسی اور کی شکل اچھی لگ جائے گی، کل کوئی اور اچھا لگنے لگ جائے گا. یہ نہ تو فالوور ہے، نہ یہ دوست ہیں، نہ اس سے آپ انداز، یہ صرف ہمارا ٹائم کل کرتے ہیں، ہماری انرجی کھا لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اگر تو کوئی کاز ہے، اگر کوئی ایک پازیٹیو چیز ہے، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ضرور کریں.
آپ کوئی اچھی تبدیلی لا رہے ہیں ضرور کریں، لیکن اگر سوشل میڈیا سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمدرد ملیں گے، آپ کو بہت اچھی یہ فالوورز آپ کو کہیں سے بچا لیں گے، تو یہ انجام پر پہنچ کے پتہ چلتا ہے تو ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے، ہم تو خالی دامن رہ گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میں صرف اس مرد کو مرد مانتی ہوں جو باغیرت ہو، اور باغیرت وہ نہیں ہوتا جو کاروکاری کرتا ہے، باغیرت وہ ہوتا ہے، غیرت اس میں ہوتی ہے کہ کسی نے اگر میلی نگاہ ڈالی تو جا کے اس کی آنکھیں نکال کر بتائے گا کہ یہ عورت اس لیے نہیں ہے، اس کو عزت سے دیکھو، وہ ہے باغیرت مرد۔ اور میں عورت کو صرف یہ جانتی ہوں کہ عورت وہ ہے جس کے اندر وفاداری ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد میں وفاداری ڈالے، میری بہت دعا ہے۔ لیکن اتنا بڑا جملہ، میں بہت سارے مرد وفادار ہیں، بہت سارے مرد اچھے ہیں، لیکن وفاداری میں اگر عورت اور مرد کو تولا جائے تو عورت کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ اور عورت جب وفاداری دکھاتی ہے نا تو یہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کی کمزوری ہے اس لیے وفادار ہے، عورت انتہائی طاقتور ہے، وہ نہ ہوتی تو مرد کو جنم کون دیتا۔ لیکن یہ وفاداری کی کوالٹی نا، اس کی ایک انرجی ہے، یہ اس کی پازیٹیوٹی ہے، پورے خاندان کو بناتی ہے، چلاتی ہے۔ اب اگر ہماری بچیاں پریشان ہو کے یا زمانے کی چکا چوند میں یا مردوں کے مقابلے میں یا یہ سمجھ کے کہ میں سب سے الگ ہو کے اپنی کوئی جگہ بنا لوں گی، اکیلے ہو جاؤں گی، تو وہ اکیلے ہو کے زندہ ہوں گی تو روئیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ چلی گئیں اور اپنوں کا ساتھ نہیں ہوا تو پھر نہیں پوچھتا کوئی کسی کو، نہیں پوچھتا۔ تو خدا کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب مرد باغیرت ہوتا ہے تو عورت اکڑ کر چلتی ہے، اور جب عورت وفادار ہوتی ہے تو مرد اکڑ کر چلتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنی بچیوں کو یہ سیکھ دینی ہے۔ نہ تنہا زندگی ہوتی ہے اور نہ تنہا موت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو محفلوں میں تنہا نظر آتے ہیں، ہماری بچیاں آتی ہیں نظر، آپ کو بہت ہنستی بھی نظر آئیں گی۔ میرا میڈیا سے بھی واسطہ رہتا ہے، میرا ہر جگہ سے ایک رشتہ رہتا ہے، میں ایسی جگہوں پر بیٹھتی ہوں کہ کہے لگاتے ہوئے بچیاں یا عورتیں آتی ہیں، اور جب وہ میرے ٹیبل پہ یا میرے پاس آ کے بیٹھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں صرف نمی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ایک خاتون نے، نام کے بغیر بات کروں گی، ان کو دنیا کسی اور انداز سے دیکھتی تھی اور بولتی تھی، انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو مجھے لگا اس کے اندر تو ایک بہت بہترین ماں ہے، یہ تو بہت بہترین انسان ہے۔ میں نے ان سے بریک میں کہا یہ روپ جو آپ نے میرے ساتھ پروگرام کیا اور میرا انٹرویو لیا اور آپ کا جو یہ روپ ہے یہ تو دنیا جانتی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں اس روپ کو دنیا کو بتاتی؟ آپ اپنے ہر دوسرے پروگرام میں اپنی یہ اوریجنلی باتیں آپ بولو، آپ ایسی ہو۔ کہنے لگی کہ نہیں، دنیا کو میں اسی طرح اچھی لگتی ہوں کہ بیکار کے مذاق کروں، اس طرح کی باتیں کروں جس پہ لوگوں کو ہنسی آئے یا لوگوں کی تفریح ہو۔ اگر میں اپنے آپ کو اس ٹائپ کی چیزوں میں لاؤں گی تو شاید مجھے کوئی بلائے گا بھی نہیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس، ہمارے معاشرے نے کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے عورت کے ساتھ کہ اگر کبھی اس کے اوپر، عورت تو خیر ہمارا معاشرہ مردوں کے ساتھ بھی جو ٹیگ ہم لگا دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جوانی میں یا کسی وقت میں اگر کوئی کسی طرف نکل بھی گیا ہے، آپ اسے واپسی کا راستہ ہی نہیں دیتے، نہ عورت کو نہ مرد کو۔ راستہ دیجئے، واپس آنے دیجئے، اور یہ راستے فیملی دیتی ہے۔ جو آپ نے شروع میں مجھ سے کہا کہ کیا انہیں معاف کر دینا چاہیے، 100% کیا 1000% معاف کرنا چاہیے۔ جو اس دنیا میں نہیں رہی اس لیے بھی معاف کرنا چاہیے کہ اب اس کا آگے کا سفر شروع ہے، اب وہ اللہ کی عدالت میں جائے گی، اب اللہ کی عدالت میں جا کے پھر ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ سے بھی ان کا حساب ہوگا کہ آپ نے اولاد کو کیسے پالا، لیکن کیونکہ وہ جا چکی ہیں اب ان کا حساب ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی بچی کو معاف کیجئے، جائیے اس کی قبر پر بھی جائیے، اس کی تدفین میں بھی جائیے، سب کچھ اس کے لیے کیجئے تاکہ اس کے لیے اگلی منزل آسان ہو جائے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جب اس کے بچے کو کہا کہ جلا دیجئے تو ماں تڑپ اٹھی، جو ماں نے کہا نافرمان ہے، میں معاف نہیں کرتی، اور جب کہا کہ جی ٹھیک ہے اس کے سامنے جلا دیے تو ماں نے طرف سے کہا کہ میرے سامنے نہیں جلانا میری اولاد کو۔ تو یہی کہا گیا کہ اگر اپنے سامنے اس کو دنیا میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہو آپ، اور آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو جب اللہ اس کو روز جلائے گا ماں کی نافرمانی پہ یا باپ کی نافرمانی پہ، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو ماں نے فوراً معاف کر دیا۔ تو خدا را ان کے ماں باپ کو، میں پھر یہ کہوں گی، ان کو یقیناً بہت تکلیف ہے جو ایسی بات کہہ رہے ہیں، پھر بھی میں کہوں گی یہ تو اپنی تکلیفیں اٹھا کے اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے کہا اکیلے چیخوں کی آواز آتی ہوگی، ایک حسین خوبصورت جوان لڑکی جس کے اتنے سارے فالوورز ہوں اور وہ تنہائی میں رو رہی ہو اور اس کے پاس کوئی نہ ہو، آپ اس کی اذیت کا اندازہ لگا سکتے؟ نہیں چاہیے ہوتی یہ جوانی، یہ خوبصورتی، کچھ نہیں چاہیے ہوتا عورت کو۔ عورت کو چاہیے ہوتا ہے ایک گھر، اس گھر کی عزت، اپنا شوہر جو اس کو عزت دے، جو اس سے محبت کرے، جو اس کی تعریف کرے،
اور اس کے بعد عورت اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دے. یہ اچھا. اور اگر میں اس میں ایک بات میں یہاں سے ہٹ کے اور میں اگر جاؤں آگے برطانیہ تک بھی چلی جاؤں اور لیڈی ڈائنا تک بھی میں چلی جاؤں, ان کی کیا حسرت تھی, دنیا کی حسین ترین عورت, ان کی بھی اتنی سی حسرت تھی کہ ان کا شوہر انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے, اور جس نگاہ سے انہیں دیکھے اس نگاہ سے کسی اور کو نہ دیکھے. تو کیا مشرق مغرب, کیا فرق ہے عورت میں؟ کوئی فرق نہیں ہے عورت میں. جو مشرق کی عورت سوچتی ہے وہی مغرب کی عورت سوچتی ہے, شہزادی بھی وہی سوچتی ہے, جو کسی محل میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے وہ بھی وہی سوچتی ہے, جو کسی جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہے وہ بھی وہی سوچتی ہے. اور بیٹی باپ کی شہزادی ہے. اچھا, یہ عالیہ صاحبہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک عورت کو فیملی عزت ہی چاہیے ہوتی ہے, وہ چاہے وہ مغرب کی عورت ہو, مشرق کی عورت ہو, چاہے وہ کسی ایسے پہاڑ کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی ہو جس کا دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو, وہ ٹرائبل ہو, زبانیں نہ آتی ہوں, اس کو بھی ایک پروٹیکشن اور ایک عزت جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے اپنی فیملی سے. ہم ٹرائبلز دیکھے ہیں جو پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں, تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک مرد آگے آتا ہے. جب کوئی باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ایک مرد آگے آتا ہے اور وہ اس کی جو ہے نا وہ رکھوالی کرتا ہے, وہ اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, ایک بات جو ہے نا وہ بہت کھٹک رہی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا عالیہ صاحبہ کہ اتنے نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے کہ ایک خاتون کی لاش جو کہ ایک اداکارہ ہیں, لاکھوں فالوور ہیں, ہزاروں دوست ہوں گے اور یقیناً وہ کولیگز بھی ہوں گے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوگا, اور ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی بھی آپ کا ایسا دوست نہ ہو جس سے آپ روز بات نہ کرتے ہوں, چاہے وہ آپ کی کولیگ ہو, چاہے وہ آپ کی کو ورکر ہو, چاہے وہ آپ کسی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ہم بھی, آپ بھی, ہر شخص کسی نہ کسی سے رابطے میں ضرور ہوتا ہے, کسی پروڈیوسر سے, کسی ڈائریکٹر سے, کسی میک اپ آرٹسٹ سے, کسی کولیگ سے, کسی کو ورکر سے, کسی اور آرٹسٹ سے ضرور انسان رابطے میں ہوتا ہے. 1 مہینے تک یہ لاش وہاں بند رہی, کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی, تو ہم کیا نفسا نفسی کی زندگی جی رہے ہیں کہ جس سے آپ روزانہ رابطے میں رہتی ہوں گی, یا آپ کی نائٹ لائف ہوگی, آپ دوستوں میں بیٹھتی ہوں گی, چائے پیتی ہوں گی, کھانا کھاتی ہوں گی, آپ دوستوں سے ملتی ہوں گی, انہوں نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ بات اتنی سی ہے, یہ نہ صرف یہ کہ نفسا نفسی کا دور ہے, یہ تو چلے میں تو آپ سے ظاہر ہے عمر میں بڑی ہوں, میں نے تو وہ والا ایک اچھا بھی دور دیکھا ہے جب بہت زیادہ محبتیں تھی. اب معاشرے میں نفسا نفسی زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں. میں نے دیکھا کہ جب میں نے اپنے وقتوں میں دیکھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو سب بھاگ کے جاتے تھے اور اس بندے کو اٹھا کے کسی طرح ہاسپٹل پہنچاتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں کہ لاش جتنی زیادہ بری طرح تڑپ رہی ہوتی ہے اتنا زیادہ قریب جا کے اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. انہیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر وائرل کر کے جو بھی کرنا ہوتا ہے, تکلیف دہ بات ہے, میں نہیں کمپلیٹ کرتی, لیکن اس کی ویڈیو بن رہی ہے. کیا اس مرتے ہوئے شخص کو وہ ویڈیو چاہیے, یا جس کے آخری ایکسپریشن سے جو تکلیف تھی وہ اس کو ویڈیو چاہیے ہوتی تھی؟ مجھے نام یاد آ رہا ہے, بہت ہی میرے بہت ہی پیارے بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, امجد صابری صاحب کی ایسی تصویر, ایسی چیزیں لوگوں نے پھیلا دی کہ جس پہ باقاعدہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پلیز آپ اس کو اس لیے ہٹا دیجئے کہ گھر والے اس تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے. خدا کے لیے آپ اس کو نہیں ڈالیے سوشل میڈیا پہ, رحم کر دیجئے. تو میں تو خود یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے رحم کیجئے, سوشل میڈیا کو اچھے کاز کے لیے ضرور استعمال کیجئے, لیکن اس طرح سے اذیتیں نہیں دیجئے. تو جب بے حسی کا یہ عالم ہو جائے گا, نفسا نفسی کا یہ عالم ہو جائے گا کہ ہم کسی مرنے والے شخص کو یا مرتے ہوئے شخص کو اٹھانے یا مدد کرنے کے بعد ہمارے سوچ کے اینگل بدل گئے ہیں, ہمارے زاویے بالکل چینج کر دیے گئے ہیں. اگر اور مجھے تو کئی دفعہ اپنی یوتھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جب میں ان سے بات کرتی ہوں, ہوتے بہت اچھے ہیں وہ, میں کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری نسل سے زیادہ اچھی ہماری یہ نئی نسل ہے. مجھے بس جس چیز کی تکلیف ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہی نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے وقتوں میں دادی کے کپڑے پوتی پہنتی تھی اور بڑے فخر سے کہتی تھی یہ میری دادی کے کپڑے, میری دادی کا غرارہ ہے, میری نانی کی ساڑی ہے, میری پھپھو کا دوپٹہ ہے, اور یہ اتنے سال پرانا ہے. آپ دیکھیں صرف چھوٹے چھوٹے لائف سٹائل سے نا ذہنیت بدلنے کا پتہ چلتا ہے. اب وہ محبتیں اور وہ انسیتیں نہیں ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ نکالو, کوئی نئی چیز لے کر آؤ. میں میری والدہ کے انتقال کے بعد جو میں نے ان کے دوپٹے رکھے, میں ان کے دوپٹے سونگ کر ان کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرتی تھی. اب اگر یہ ہماری نسل سے یہ بات کی جائے, وہ کہتے ہیں یہ کس بیکار کی بات ہے. اس کا کیا مطلب, ہم انسینسٹیو ہو گئے ہیں. ہمارے دل میں وہ جو ایک جذباتیت اور ایک محبت اور ایک انسیت تھی نا, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے.
اچھا اب ہم کیا کریں, محبتیں تو ڈھونڈ رہے ہیں, گھر کی محبتیں چھوڑ کے اب ہمیں لگتا ہے باہر سے ساری محبت ملے گی. ہاں اگر گھر میں کسی بچے کو امپورٹنس نہیں مل رہی تو گھر والے کو پکڑو, لیکن اگر گھر میں مل رہی ہے تو وہ جس قسم کی محبت ڈھونڈنے باہر جا رہے ہیں اس کو پتا چل جائے گا باہر میں صرف بربادی ہے. پہلے پورا محلہ مل کر محبت بانٹتا تھا, جس محلے کا کوئی بچہ ہوتا تھا پورا محلہ اس کو پیار کرتا تھا, اور جس محلے کی کوئی لڑکی ہوتی تھی تو پورے محلے کی وہ عزت ہوتی تھی. مجال ہے کہ کوئی اپنے محلے کا بندہ کھڑا ہو, کوئی اس بچی کے ساتھ 19-20 کر دے. اب ذرا پڑوسی تو کیا, کوئی اپنا چچا ہی کسی لڑکی کو روک کے دکھا دے, ذرا کچھ کہہ کے دکھا دے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسے, وہ کہے گی میں لڑکی ہوں اس لیے آپ میرے پیچھے پڑ گئے, اگر میں لڑکا ہوتی تو آپ مجھے ایسا نہیں کہتے. ارے بات لڑکا اور لڑکی کی نہیں ہے, تم ہیرا ہو. اب لوگ کہیں گے ہمیں ہیرا بنا بنا کے نا چار دیواری میں بند نہ کریں. ارے کس نے تمہیں چار دیواری میں بند کیا, نکلو دنیا تمہارے لیے تصویر کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں, ویلیوز کو دیکھو اپنے آپ کو. اگر تمہیں پتا ہے کہ تم قیمتی ہو, ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ ہیرا جو ہے نا ریشم کے کپڑے میں رکھ کے بڑی خوبصورتی سے کر کے اور اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے, اور لوہا کہاں رکھا جاتا ہے؟ کبھی لوہار کی دکان پر جا کے دیکھیے گا باہر پڑا ہوتا ہے, نہ بارش نہ دھوپ نہ پانی, اس سے لوہے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کبھی ہیرے کو باہر پڑے دیکھا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں بنایا ہیرا ہے تو برابری کر رہے ہیں ہم لوہے کی. یہ جو لوہا ہے نا یہ مرد ہے, یہ لوہا لاٹ ہوتا ہے, لڑکی لوہا لاٹ نہیں ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی کوئی الفاظ کی گیم ہے. اگر کوئی شخص عورت کو پڑھنے نہ دے, بیٹی کو تعلیم نہ دلائے, خوراک اچھی نہ دے, اس کی شادی اس کی مرضی سے نہ کرے, اس کو جائیداد میں حصہ نہ دے, یا اور بھی جتنی مراد اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ لڑکی کو نہ دے, سوال بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. بلکہ اگر کوئی اس کا حق ہے تو سزا بھی اس کو, لڑکی جو ہے اس کو سزا بھی دلوائے, چاہے وہ کوئی اپنا دے تو بھی سزا دلوا دے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنا آپ کو بچانا چاہے زمانے کی ہوا سے اور آپ نہ بچنا چاہیں اور آپ بحث کریں اس بات پر کہ میں برابری کروں گی, آپ اتنے سارے معاملات میں لڑکوں اور لڑکی کے معاملے میں کتنے سارے معاملات میں اللہ نے لڑکی کو اتنا افضل بنایا ہے کہ آپ کو لگے گا. جی بالکل, ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بھولتے جا رہے ہیں, ہم فیملی نارمز کو بھولتے جا رہے ہیں, ہم چیزوں کو اس طرح لیتے ہی نہیں ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بہتر ہے, لیکن بات یہ کہ ہم فیملی نارمز کو پیچھے کر گئے. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں اتنا ٹائم دیا اور ہمیں بہت ڈیٹیل سے آپ نے ان چیزوں کا بہت ڈیپلی انالیسس بھی کیا, اور آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو ظاہر ہے آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں بھی فیس کرتی ہیں, کیونکہ آپ سماجی کارکن ہیں اور آپ کا بڑا تعلق ہے ایسے چیزوں سے, گھریلو جھگڑوں سے, بچیوں کی شادیوں میں, بچیوں کی شادیوں سے, پھر بچوں کو آپ ظاہر ہے بڑا بھی کرتے ہیں آپ لوگ اور پھر ان کو پالتے پوستے بھی ہیں, تو اس طرح کے معاملات اکثر آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین بات وہی ہے کہ ہم تو ایک فیملی نارمز جو ہے وہ بھول گئے ہیں. آخرکار بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کی خبر لینے نہیں آتے, جن کے ساتھ آپ روز چائے پیتے ہیں, چائے کے ہوٹلوں پر لمبی لمبی گپیاں خوش گپیاں کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے پوچھنے نہیں آتے. خاتون کی لاش 1 مہینے تک ان کے فلیٹ میں سڑ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی جب تک پولیس وہاں نہیں پہنچتی. بہت افسوسناک, بہت بہت زیادہ. لیکن الٹیمیٹلی ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کس طرف جانا چاہیے, ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا, اور آخر کیوں ہم فیملیز سے دور ہو رہے ہیں, اور آخر کیوں ہماری فیملیز ہمیں برداشت نہیں کر رہی, کیا ہم غلط قدم اٹھا رہے ہیں. اور اگر آپ کی فیملیز آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو کسی بھی کام کے لیے روکتی ہیں تو یقیناً آپ کے بھلے کے لیے ہوتی ہیں. ناظرین جاتے جاتے ایک آخری شعر, ہم حسین ترین, ہم امیر ترین, ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخرکار ہم نے مر ہی جانا ہے. یہ کہنا ہے جون ایلیا کا, مرنا ہے. ناظرین یہ لاکھوں فالوورز, کروڑوں کی جائیدادیں, بنگلے, اگر آپ اپنی فیملی سے قریب نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے, تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں بیکار ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.